बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। आपको बताते चलें कि अपोजिशन की रिक्विजिशन पे जो इजलास है वो 21 मार्च को तलब कर लिया गया है, जबकि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग जो है वो 28 मार्च को कराई जाएगी। और ये कहना था सेनेटर फैसल जावेद का। उन्होंने कहा कि जो ये तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग है, इस पे इमरान खान के फार्मूले पे अमल करते हुए वोटिंग कराई जाएगी और अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि सारे पत्ते जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के पास हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि 27 मार्च को डी चौक पे जलसा होने जा रहा है हुकूमती पार्टी PTI का, और इस हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर का ये कहना था कि अवाम का समंदर देखने में आएगा डी चौक पे। आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि आज एक अहम मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पे हिमायत लेने का सिलसिला जारी है। इससे कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे बहादुराबाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ पे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कोई मुश्तरका एलामिया या किसी किस्म का कोई ऐलान सामने आ जाएगा तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा ना लेने का। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अब तक इस सस्पेंस को बरकरार रखा हुआ है कि आया वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब मज़ीद कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्का हैं, जिसमें से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात जो है वो मुस्लिम लीग काफ से भी होनी है, और इसके बाद ही कुछ फ़ैसला किया जा सकेगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप जनाब समीना मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं समीना मतलूब साहब। थैंक यू जी। अच्छा समीना मतलूब साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जिस तरीके से आपकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से इस वक्त एक्टिव हैं, साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी एक्टिव नज़र आती है, सवाल ये पैदा होता है समीना मतलूब साहबा की तमाम मुलाकातें अपनी जगह, तमाम अशाइये हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तमाम लीडर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमती अरकान जो कि जिन्होंने साथ देने का वादा किया है या जो आप लोगों से या मुत्तहिदा अपोजिशन से जो मुज़ाकरात में शामिल हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो अपोजिशन के अपने मेंबर्स इस वक्त टोटल कितने बनते हैं? सवाल ये पैदा होता है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो एक हकीकत है। अगर हमारे नॉर्मली भी मेंबर ज्यादा होते, काउंटिंग ज्यादा होती तो हुकूमत हमारी होती। ऐसे ही है ना? नहीं समीना मतलूब साहब, देखिए एक अददी अक्सरियत होती है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें मिला के अक्सरियत तो बनती है ना। जब भी तो मतलब अगर पौने 4 साल से हुकूमत खड़ी है तो चाहे एक वोट की अक्सरियत क्यों ना हो, लेकिन फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट भी लिया, उसमें भी उनको एतमाद का वोट हासिल हुआ आवाज़ अक्सरियत से, तो इसी वजह से लिया गया, सिंपल मेजॉरिटी हासिल हुई, चाहे वो एक वोट से हो, एक सीट से हो। बिल्कुल ज़ाहिर है मेजॉरिटी तो फिर हुई ना, तभी तो हुकूमत बनी, और फिर अलायंस ने मिलके ये हुकूमत बनाई ना। एक्चुअली PTI के अपने लोगों की तो वो काउंटिंग नहीं थी ना, ये तो मल्टीपल जो पीपल जो है ना उन्होंने मिलके एक गवर्नमेंट बनाई। अब आप ये देखें ना, 4 साल गुजर गए हैं, आप अगर उन्हें सेटिस्फाइड रखते तो मुतमिन रखते, अपने साथ उन्हें जोड़ के रखते, अपने हाथ सलाह मशवरा में साथ लेके रखते, तो वो भी मुतमिन रहते, वो इधर उधर जाने का सोचते भी ना। और अभी तो फैसले और ये सारे प्लानिंग्स जो है वो चल रही हैं, और इनका इजलास ना बुलाने का मकसद तो यही है कि इसको प्रोलॉन्ग करें। बल्कि अच्छा है, जितना ये थोड़े टाइम में बुला लेते तो उतना ही जल्दी रिजल्ट निकल आता है, इतनी टेंशन भी ना बढ़ती, और इतने इनके और भी लोगों को टूटने की जरूरत ना पेश आती। तो समीना मतलूब साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखें जहाँ तक बात की जाती है फ्लोर क्रॉसिंग की, अगर आपको याद हो तो इस पे कानून लाने वाले जो थे वो नवाज शरीफ थे, जो कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग पे कानून लेके आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस फैक्टर को माइनस कर दिया जाए कि हुकूमती जो अराकीन है, चाहे वो बागी ग्रुप या तरीन ग्रुप या किसी और से ताल्लुक़ रखते हो,
لیکن ایک طرح سے جو 63A کا جو قانون ہے جس پر عمل درآمد کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایسے اراکین جن کو کہ یہ انسٹرکشنز دی گئی ہوں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی گنتی والے دن ایوان میں نہ آئے، اگر وہ ایوان میں داخل ہوں گے تو انہیں ووٹنگ میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. اسپیکر حکومت کا ہے، اسپیکر اگر کسی ممبر کو ڈسکوالیفائی کرے یا اسے اس کے خلاف ریفرنس بھیج دے اور اسے اجلاس میں حصہ لینے نہ دے تو پھر ایک ایسی صورتحال کریٹ ہوگی جس میں شاید افراتفری تو ہو لیکن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. اگر اس فیکٹر کو مائنس کر دیتے ہیں تو کیا اپوزیشن واضح اکثریت پہ کھڑی ہے اپنے اراکین کے ساتھ اور ان اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں؟ بالکل جی، ہم تو مکمل طور پر کھڑے ہیں اور فرملی کھڑے ہیں. باقی رہی بات 63A1 کی، جب آپ ایک آئین بن چکا ہے، جب آپ اس کو مانو گے نہیں تو تبھی اس طرح کی سجیشنز دے رہے ہیں، ورنہ 63A1 میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس میں آپ ووٹنگ کے عمل سے پہلے کوئی بھی آپ کسی کے اوپر فلور کراسنگ کا عمل جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. ہاں، ووٹ ڈلنے کے بعد آپ یہ شک پہ پیرا عمل ہو سکتے ہیں جب اور ووٹ پھر بھی کاؤنٹ ہوگا، لیکن وہ بندہ بھی سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بھی پروسیجرز ہیں. دیکھیں جی، یہ چیئرمین لکھ کے دے گا اسپیکر کو، اسپیکر آگے اس کو ویریفائی کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، الیکشن کمیشن پھر فیصلہ کرے گا. سب سے پہلے تو یہ انہیں شوکت نوٹس دیں گے، وہ اس کا جواب طلب کریں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. پھر اس کے بعد اگر یہ جواب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن میں بھیجیں گے، الیکشن کمیشن پھر سنے گا اور پھر فیصلہ کرے گا. لیکن اسی دوران الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اگینسٹ وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور یہ ایک لمبا پروسیجر ہے. تو یہ پہلے جو سوچ رہے ہیں کہ ہم پہلے ایسا کر دیں گے، ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے، ہم پہلے یہ شک پہلے اپلائی کر دیں گے، وہ جرم ہونے سے پہلے آپ کسی کے اوپر کوئی جرم فردر جرم کیسے عائد کر سکتے ہیں؟ اچھا زمینہ مطلب صاحبہ مجھے بتائیے گا، دیکھیں اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس بات کی یقین دہانی نہیں ہو جاتی کہ ہاں یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، اس وقت تک آپ کا ساتھ شاید نہ دیں، اس لیے کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں اس وقت جو پرکس یا جو سہولیات حکومت پہ رہتے ہوئے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں، اور اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد میں یہ اتحادی جماعتیں آپ کا ساتھ دے دیتی ہیں اور تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو اس کا صاف سا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد حکومت میں رہنے کا ان کا کوئی جواز رہ نہیں جائے گا. یعنی پھر جو لوگ حکومت کا ساتھ دے رہے ہوں گے وہی حکومت میں رہیں گے، پھر یہ منسٹریاں، یہ پرکس، یہ تمام چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس وقت ہیسیٹنٹ ہیں، وہ اس وقت پوری طرح اعتماد نہیں رکھتی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی یا نہیں. کیا کیا جا رہا ہے اس کے لیے؟ میری ایک بات سنیں، جب گورنمنٹ بن رہی تھی ان کے بھی تو ممبرز پورے نہیں تھے، تو اتحادی جماعتوں کو انہوں نے لے کے اور اپنی گورنمنٹ بنائی. اب اگر ان کے اتحادی ادھر سے نکل گئے اور چلے فرض کر لیں کہ بھئی یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو یہ اتحادی پھر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا دوبارہ. پھر ان کے پاس کون سی تعداد رہ جائے گی؟ اچھا، یعنی اگر اس کو اس طرح لے لیں کہ اگر ان کے اپنے بھی جو اراکین ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں اعتماد کا ووٹ بھی تو حکومت نہیں لے سکے گی. نہیں لے سکے گی، بالکل بھی نہیں لے سکے گی. اچھا تو پھر حکومت کو اپنے آپ کا فرض کر اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو حکومت کو خود کو بھی تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس ابھی بھی میں اسٹرانگ ہوں، میری میجورٹی ہے، مجھے چاہنے والے ابھی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وہ ثابت کرنے کے لیے پھر انہیں اسی طریقے سے ووٹ کی ضرورت پڑے گی. ان کے اپنے ممبر بھی نہیں ہوں گے، الائنس بھی نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کہاں کھڑے ہوں گے، انہیں پتا خود ہونا چاہیے. اچھا، ایک اسٹریٹجی پہلے سوچی گئی تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے. اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ دیکھیے جی،
ये जो सीनियर क़यादत होती है ना, उनका अपना तजर्बा और उनका अपना एक जो, और फिर इतनी पार्टियां मिलके जो लाया अमल इख्तियार करती हैं, सोच समझ के ही करती हैं। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इमरान खान को पहले लाया जाए पीएम पे, तो उसके बाद देखी जाएगी। वो उन्होंने पहले तो वैसे यही प्रोग्राम था, लेकिन जो ये चेंज हुई है तो सारे उनकी एक सोच विचार होगी, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा। अच्छा, आपके ख्याल में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी पार्टी क्या समझती है, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो तहरीक अदम एतमाद में साथ दे सकती है अपोजिशन का या नहीं देगी? आपकी इस पे क्या राय है? मैं तो देखिए जी, मैं तो अच्छी उम्मीद ही रखूंगी। अच्छा, उम्मीद अच्छी रखती है, लेकिन आप इस हवाले से कोई राय कायम नहीं कर सकती? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो बेचारों को तो वो तो यही तो कहते हैं कि हम 4 सालों से इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं, और हमें कोई किसी ने कभी कोई जो भी गवर्नमेंट लेवल का प्रोग्राम बनता है, कोई भी प्लान बनता है, हम कभी भी शामिल नहीं हुए। बेशक उनके पास वजारतें भी हों, बेशक उनके पास जो जितने मर्जी बड़े होते हों, लेकिन वो हर वक्त अपना पार्टी में अपनायत नहीं महसूस करते थे। वो तो मैडम आपकी पार्टी के साथ इलाक़ के दौरान भी तो यही हुआ था। ये कोई नई बात तो नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ। नहीं, अगर मैं 92 की बात करूं, 90 में आपसे एक बात सुनो। जी, बात ये है कि वो सिंध की पार्टी है जी, वो जरदारी साहब उन्हें मुतमिन देखें कैसे करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब हम आज की बात करें, जो पुरानी बातें बीत गई उनको क्या अब हमने डिस्कस करनी। उसके बाद भी बंदा हर साल गुजरते के साथ कितने एक्सपीरियंसेस हासिल कर लेता है, तजर्बाकार हो जाता है, ब्रेन और भी अच्छी चीज, पहले से बेहतर चीज सोचने लग जाता है। और काफिली के बारे में आप क्या समझते हैं? काफिली का भी अब तक कोई वाज़े ऐलान नहीं है। काफिली का ही तो कहना है कि तमाम इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं, लेकिन आया काफिली इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी या इसका हिस्सा नहीं बनेगी? इसके बारे में अब भी कहना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, अब हम तो होप्स रख रहे हैं कि वो हमारे साथ ही स्टैंड करेंगी। और फिर देखिए जी, इंसानी माइंड है ना, चेंज होते भी किसी को कोई देर तो नहीं लगती मैडम, लेकिन ये बहुत दूर की प्लानिंग नहीं है कि जो है वो आप अभी से पंजाब का सीएम नामजद कर रहे हैं आप लोग और ऑफर्स दे रहे हैं। ये ज्यादा दूर की प्लानिंग नहीं है। उनकी तो ख्वाहिश यही थी ना। हाँ। पिछली दफा इमरान खान ने भी यही कहा था। हाँ। कि भी अगर अपोजिशन आपको सीएमशिप देती है तो मैं भी दे देता हूँ आपको, लेकिन मैं दूंगा अदम एतमाद के बाद। ये बात फिर वो सोचने पे मजबूर हो गए। अच्छा। कि आने वाली कल किसने देखी। चलें, और अगर हुकूमत की जानिब से पहले ही दे दी जाती है तहरीक अदम एतमाद से पहले, हाँ, उनको फिर तो उनकी सोच में एक बात चेंज आ सकती है। ठीक है, ओके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मेंबर नेशनल असेंबली समीना मतलूब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जो कि जिसके हवाले से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 21 मार्च को बुलाया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख जो है वो 28 मार्च दे दी गई है। इससे कबल कौमी असम्बली की जो लीगल कमेटी है उसकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद की जो दरख्वास्त दी गई थी उसे कानूनी तौर पर मान लिया गया है और कानूनी तौर पे मानते हुए 21 मार्च को इजलास तलब किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी जमातें उनसे मुलाकातों में जा रही, यानी इस वक्त बिज़ी हैं, और उसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे ख़ास तौर पे मुलाकात की जा रही है, जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो सर फ़हरिस्त है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सिंध की जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें ख़ास तौर पे
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے ان کو کسی طرح آن بورڈ کریں. میرا ناظرین اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سحر کامران صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر بلند. جی میڈم, آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ملاقات ہوئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی, تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے اور اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں آج تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کی جو مد نظر جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے کہ وسیع تر ملک کا مفاد کس چیز میں ہے. آج ہم عوام کے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم صفاتی تنہائی کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بیڈ گورننس کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم انکمپیٹنس کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن سے کوئی بھی سیاسی جماعت الگ نہیں رہ سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی خوشائن ملاقات ہے, اور آپ جب دیکھیں گے کہ تمام جو اتحادی جماعتیں جو حکومت کی ہیں وہ آ کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کیونکہ کوئی بھی اس وقت جماعت ایسی نہیں ہے جبکہ پی ٹی آئی کی اتحادی رہ کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹ رہ کے دوبارہ عوام تک جا سکے. میں سمجھتی ہوں جس نہج پر یہ پاکستان کو لے آئے ہیں, جس قسم کی انہوں نے ایک پولرائزیشن بنا دی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ملک کے اندر ایک افراتفری, اور میں تو ابھی ان کی باتیں سن رہی ہوں کہ ایک شر انگیزی ہے ان کی لہجے میں, ان کی سوچ میں, ان کی گفتگو میں, ان کی پلاننگ میں. یہ جس طریقے سے یہ لگ نہیں رہا کہ کوئی سیاسی جمہوری جماعت ایسے کر سکتی ہے. اور یہی عمران خان صاحب کا ماضی بھی یہی رہا ہے کہ وہ کنٹینر پر جس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو, بل جلا دو, تو وہ مطلب تہس نہس کر دو, گردن میں رسی ڈال دو, وہی آج اس قسم کی باتیں وہ آج بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے میڈیکل, اور یہ جس قسم کا ایک ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ضرور اس کا نوٹس لینا چاہیے اعلیٰ عدلیہ کو کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ شخص جو ہے ذہنی طور پہ موضوع بھی ہے کہ نہیں کسی ملک کا جو ہے وزیر اعظم کے منصب پہ رہنے کا, کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. یعنی ایک وہ چیز جو آئینی ہے, جو جمہوری ہے, جو کہ پارلیمان میں طے ہونی ہے, اس کو لے کے یہ ایک جو ہے مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود ٹارگیٹ کلر بننا چاہتا ہے, ان کے وفاقی وزیر خود کش بمبار بننا چاہتے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی مجمع جمع کر کے تقریب کاری اور جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کریں. تو یہ بڑی ایک پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک بڑی, لیکن یہ تو جمہوری طرز عمل ہے نا سینیٹر صاحبہ, یہ تو ہوتا ہے نا. آپ کی پارٹی بھی پریشرائز کرنے کے لیے جلسے کرتی ہے, ریلیاں نکالتی ہے, مارچ کیے جاتے ہیں, یہ تو سیاسی طرز عمل ہے, اس میں کوئی ایسی مارچ کیا ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, کہیں کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ, کوئی تنازع, کوئی جو ہے اخلاق کی گری ہوئی گفتگو, کوئی گالی گلوچ, کوئی مار پیٹ, کوئی دھمکی نہیں. ایک مارچ تھا جو کہ عوامی موبلائزیشن, عوام کی آواز میں آواز ملانا تھا, اور ایک بہت پرامن طریقے سے وہ آیا اور وہ مارچ تھا, اور وہ مارچ منتشر ہو گیا. کہیں پر اس طرح کا جو ہے وہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ تاثر جو کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں, وہ تو نہیں دیکھا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندوق کی نشست, وہ تو نہیں دیکھا جو کہ ان کے وفاقی وزیر غلام سبا خان کہہ رہے ہیں کہ میں خود کو ایک بمبار بن کے پھٹنا چاہتا ہوں. وہ تو نہیں دیکھا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ادھر مجمع جمع کریں گے 10 لاکھ کا, اور جو ہے وہ لوگ اس میں سے گزر کر آئیں گے. وہی آپ 170 لوگ پورے کل میں آپ کو مجمع جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اتنے پر اعتماد ہیں تو آپ کل اجلاس بلائیے نا. اچھا مجھے بتائیے گا سینیٹر صاحبہ کہ چلے شو آف پاور اپوزیشن کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور حکومتی جماعت بھی اکثر ہم جلسے بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے گورنر سندھ کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے, کوئی شرط رکھی گئی ہے, جو جس طریقے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں جو ہے مختلف میڈیا پہ گردش بھی کر رہی ہیں, اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کوئی گورنر سندھ کے حوالے سے فیوچر میں یعنی مستقبل میں یہ ایسی کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی گئی ہے؟ اس بات سے پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے, اور جو گفتگو ہوئی ہے, جو باتیں طے ہوئی ہیں, وہ قائدین نے اناؤنس کرنی ہے, وہ کر دیں گے. میں تو اس ریومرز کے اوپر یقین نہیں رکھتی کہ میں یہ بولوں کہ یہ گفتگو چل رہی ہے تو میں اس کا بن جاؤں. لیکن یہ باتیں جب دو سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں, اور ایک وے فارورڈ جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس صوبے کے اندر فیکٹری ہو, صوبے کے اندر مل کے چلیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم تو پہلے سے بھی ان کو کہہ رہے تھے, ہم تو سینٹ کے الیکشن میں بھی کہہ رہے تھے, ہم تو ان کو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے
جو ایک ریالٹی ہے اس کو ایکسپٹ کریں, آپ کسی حکومت کے ساتھ مل کے چلیں. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوشائند ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک جو ہے وہ سیاسی حقیقت ہے, تو ایم کیو ایم کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے کہیں عہدوں کو وزارتوں کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا. ہم نے جہاں پہ بھی بات کی ہے تو پاکستان کے مفاد اور صوبے کے مفاد کی بات کی ہے. سحر کامران صاحب دیکھیے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ کے معاہدے ہوتے رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے. یہ سلسلہ 1988 سے چل رہا ہے, جس میں ناراضگیاں, معاہدے ہونا, ان پر عمل درآمد ہونا یا نہ ہونا, یہ اپنی جگہ چلتا رہا ہے. اور پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا پچھلے 4.25 سال میں جو تجربہ حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے, اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ یا کوئی بھی ایسی انڈرسٹینڈنگ جو دو پارٹیز کے درمیان میں کی جاتی ہیں, کیا اس کا کوئی ضامن ہوتا ہے یا نہیں. گزشتہ دنوں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینیٹر ہیں ڈاکٹر فاروق نسیم, جو کہ وزیر قانون بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی معاہدہ کرے تو کورٹ سے اس کی ڈگری کرا لیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ضامن کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی اس معاہدے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان ہو رہا ہے یا ہوگا, اس کا کوئی نہ کوئی ایک نیوٹرل امپائر یا کوئی ایک ایسا ضامن ہونا چاہیے جو اس بات کی ضمانت دے کہ ہاں اس معاہدے پہ عمل درآمد بھی ہوگا, جو تمام آفرز. میں سمجھتی ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ ہے اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے, ان کی آپس کی بات چیت, ان کا آپس کا اعتماد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اب جو فاروق نسیم کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو جو آج تک جو وزیر اعظم کو ایڈوائس دی ہر جگہ پہ شرمندہ ہی کرایا ہے. اور ایم کیو ایم پہلے ان کو تو تسلیم کریں, ایم کیو ایم تو ان کو بھی تسلیم نہیں کرتی, تو ان کی ایڈوائس کے اوپر وہ ایم کیو ایم نے کیا عمل کرنا ہے وہ تو میں یہ نہیں سمجھ میں آتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو وزارت لے کے بیٹھے تھے وہ تو ایم کیو ایم اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی, اور انہوں نے جو وزیر اعظم کو بار بار شرمندہ کرایا ہر چیز کے اوپر, غلط آرڈیننسز کے اوپر, غلط ڈرافٹ کے اوپر, غلط جو ہے وہ لاز کے اوپر. ابھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ان کی بات کو جو ہے وہ, لیکن پارٹی اون کرتی ہے. سحر کامران صاحبہ, میری پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی بات ہوئی ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ڈاکٹر بیرسٹر فاروق نسیم جو ہیں وہ پارٹی کا حصہ ہیں, ہمارے سینیٹر ہیں. ہاں وزارت جو ہے وہ ہم سے وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نے اسپیشل ریکویسٹ پہ ان کو لیا ہے, اس لیے کہ کوئی اور اس پائے کا وکیل یا جو وزارت قانون ہے اس کے حوالے سے کوئی اہل ممبر نہیں تھا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر فاروق نسیم کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. لیکن ان کو اون کرتے ہیں, اور ڈاکٹر فاروق نسیم نے بھی کہا کہ اہلیت تو ان کی ثابت ہو گئی نا, اہلیت تو ان کی مختلف مواقع پہ ثابت ہو گئی. جس طریقے سے انہوں نے ہر معاملے کے اوپر اعلیٰ عدلیہ میں شرمندہ کروایا ہے حکومت کو اور وزیر اعظم کو, میں اب اس کے اوپر اس کی گہرائی میں اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی, لیکن جو حقائق ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے. تو سینیٹر سحر کامران صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے یا کورٹ میں ڈکری یا کسی کو ضامن بنایا تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ یہ چیزیں پبلک نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بات کر رہے ہیں یہ جو سیاسی جماعتیں بات چیت کرتی ہیں ان کے اندر کورٹوں کی ڈگریاں لے کے یہ کوئی پراپرٹی خریدیں گے, میں سمجھتی ہوں انتہائی غیر موزوں بات ہے یہ. نہ ہی کورٹوں کی ڈگریاں لے کے بات چیت ہوتی ہے. یہ جو قائدین جب بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کے آپس کا احترام, ان کو ایک دوسرے کی باتوں کو یقین بھی ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے جہاں بھی جب بھی ایم کیو ایم کے ساتھ چلی ہے تو بہت اچھی طریقے سے چلی ہے, اور آگے کی جو حالات تھے ایم کیو ایم نے خود اپنے مختلف دھڑوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس ڈیٹیل میں اب نہیں جانا چاہتی. تو سحر کامران صاحب, اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر چیزوں کو دیکھیں, سیاسی جماعت ہے, لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں, اگر ان چیزوں کو پبلک کیا جائے یا کورٹ سے ڈگری یا کوئی ضامن بن جائے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں مطلب کیوں آپ بولیں کہ عمران خان صاحب کو کہ جی کورٹ میں لے جائیں سارے اپنے اتحادیوں کے ساتھ معاہدہ, کیسی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے آپس کی گفتگو اور بات چیت کو کوئی کورٹ میں لے کے جاتا ہے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے. نہیں, یہ تو باقاعدہ ان کے جو وزیر قانون انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے, اور میں نے بتایا کہ ان کے وزیر قانون نے کچھ ڈرافٹ بھی بنائے تھے, کچھ لا بھی انٹروڈیوس کرائے تھے. انہوں نے جو بھی کروایا تھا وہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم کو سوائے شرمندگی کے اور لاقانونیت کے کچھ نہیں دیا. نہیں, جیسے سینیٹر سحر کامران صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ہے نا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, پبلک ہوا, سب کے سامنے رکھا گیا. اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو معاہدہ ہوا وہ بھی ایم او یو سب کے سامنے رکھا گیا. اس میں کوئی بات یہ ہے کہ کسی کورٹ میں نہیں گیا,
وہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس کو سیاسی قائدین نے طے کیا. ابھی بھی جو سیاسی قائدین جن معاملات کو طے کریں گے وہ آ جائیں گے سب کے سامنے. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کس عدالت میں گیا ہے, کس عدالت نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا, یہ سوال میرا پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو سب سے زیادہ جو تشویش ہے ان کو وہ عددی اکثریت پر ہے کہ کیا ان کے شامل ہونے سے آپ کے اعداد و شمار پورے ہو جاتے ہیں, یعنی اصل نمبر گیم کیا ہے, کتنے نمبرز آپ کے پاس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے باغی اراکین کو مائنس کر کے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. بہرحال ناظرین, ایک بہت بڑا سوالی نشان یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے پاس واضح اکثریت موجود ہے؟ کیا ایسے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو کہ ہم خیال گروپ ہے یا باغی گروپ ہے, ترین گروپ میں شامل ہیں, فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں, اگر انہیں مائنس کر دیا جائے اور اس کے بعد کیا اپوزیشن کے پاس عددی اکثریت رہ جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اسی حوالے سے بات کرتی ہیں کہ اگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی کرا دیں کہ ان کے پاس عددی اکثریت موجود ہے, یعنی اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے شامل ہو جانے سے یہ عدم کی تحریک جو ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے, تو پھر تو متحدہ قومی موومنٹ شامل ہو, ورنہ حکومتی جماعت کا اتحادی ہونے کے ناطے سے اگر اس عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہونے کے بعد بھی یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ناظرین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پھر وفاقی حکومت کا بھی حصہ نہیں رہ جاتی, یا وہ فوائد یا جو وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہیں وہ پھر نہیں رہ جاتی. نہ ان کو سندھ میں کسی قسم کا گورنر سے کوئی سافٹ کارنر ملے گا, نہ پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کی کوئی فیور کی امید ہوگی. تو یہ بہت اہم سوال ہے جس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے, اور یعنی یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جو تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے یا نہ بننے پہ فیصلہ کرنے جا رہی ہیں, ان کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے. اچھا, ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر کامران صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اپوزیشن کے پاس عددی اکثریت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک یا ہم خیال گروپ کو نکالنے کے بعد؟ کیا آپ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے پاس اتنی اکثریت موجود ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر سکیں؟ بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا. جی جی جی, آپ کا کیا خیال ہے کہ بغیر کسی جو ہے وہ نمبر گیم کو کیلکولیٹ کیے ہوئے اپوزیشن نے جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ کی ہوگی؟ لیکن ماضی میں بھی بڑی کیلکولیشن کے ساتھ پیش کی گئی ہیں لیکن ناکام ہوتی رہی ہیں. وہ باہر جو ہے نا ایوان کے باہر 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کے بجائے 172 جو ہے نا پارلیمنٹ میں جمع کر لے. جو پریشانی حکومت کو ہے, کبھی وہ اپنے ممبرز کو آنے سے منع کر رہے ہیں, کبھی رولنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آئے نہ, کبھی کہہ رہے کہ ان کے ووٹ ریجیکٹ کر دیں. ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ ایگزیکٹلی سینئر ترین پولیٹیشینز ہیں اینڈ دے نو ہاؤ ٹو گو فار اٹ. آج میں آپ کو کہا نا کہ ہر سنجیدہ پولیٹیشین جو پاکستان کے آج کے حالات ہیں ان کو دیکھ رہا ہے اور عوام کے مسائل کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جو پاکستان کو جو آگے چل کے چیلنجز درپیش ہونے والے ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ سب جو بھی موو ہے اس کے لیے جو ہے مکمل ہم آہنگی بھی ہے اور انشاءاللہ نمبر بھی پورے ہیں. اچھا, کیونکہ دیکھیں ماضی میں بھی اپوزیشنز جو ہیں وہ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ, بڑی امید کے ساتھ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کرتی رہی ہیں, لیکن کامیاب ہونے کی جو تاریخ ہے وہ نہیں ملتی. اسی لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے. اور اتحادی جماعتیں تو خاص طور پہ جب تک کہ ان کو یہ یقین دہانی نہیں ہوگی کہ ان کی شمولیت سے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, اس وقت تک کوئی بھی اتحادی جماعت جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہے گی. کیا کہیں گی آپ؟ نمبر گیم تو بڑا سمپل ہے. اتحادی جماعتیں اپنے فگرز کو کیلکولیٹ کر لیں اور موجودہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ممبر کو کیلکولیٹ کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کا کنفیوژن رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سحر کامران ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور تحریک اعتماد میں شمولیت کے حوالے سے جو اتحادی جماعتوں کا اس وقت رویہ ہے یا جو مختلف مذاکرات یا میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک اہم رول نظر آتا ہے اس صورتحال میں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی درخواست دی گئی ہے، جس پہ اجلاس بھی بلا لیا گیا 21 مارچ کو اور 28 مارچ کو گنتی کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس تحریک عدم اعتماد میں شمولیت کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ یعنی اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کی ملاقاتیں جو ہے نہ صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ہوئی، جو کہ تشریف لائے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد پہ، اس کے بعد بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے واضح موقف دینے سے انکار کیا گیا، یعنی اس بات سے پرہیز کیا گیا کہ کسی قسم کا واضح موقف دیا جائے کہ آیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ دوسری بار جب گورنر سندھ عمران اسماعیل آئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد پہ، اور ملاقات سے قبل ان کا صحافیوں سے یہ کہنا تھا کہ ہمارے اتحادی مانے ہوئے ہیں، ان کو منانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ملاقات کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حکومت کا ساتھ دے گی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو گورنر سندھ عمران اسماعیل کا یہ کہنا تھا کہ میں مثبت سوچ یا پازیٹیو وائبس کے ساتھ جا رہا ہوں، یعنی اب بھی کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ملاقاتیں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے علاوہ اتحادی جماعتیں جن میں پاکستان مسلم لیگ قاف ہے ان سے بھی ہوتی رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ قاف کا یہ دعویٰ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور بی اے پی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ اب اگر قاف لیگ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ ہوگی۔ لیکن ناظرین، اس حوالے سے نہ صرف کوئی واضح بیان نہیں دیا جا رہا، جبکہ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ملا ہے، اور اس ملاقات کے بعد ابھی کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا یا کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جہاں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے بات کی گئی، ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی گئی، کراچی کے شہریوں کے لیے نوکریوں کی بات کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ کے حوالے سے بھی بات کر دی گئی کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور وفاق میں جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کی حکومت بنتی ہے تو پھر سندھ میں گورنرشپ کی اقدار جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہوگی۔ لیکن یہ خبر ذرائع کے حوالے سے یعنی ذرائع کے حوالے سے کہی جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس موقف سے یعنی اس مطالبے سے انکار کیا ہے اور تردید کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا جس میں گورنرشپ کے حوالے سے بات کی گئی ہو۔ دوسری جانب ناظرین، یہ بات بھی اہم ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو، یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاہدہ ہوتا ہے تو اسے کس طریقے سے سیکیور کیا جائے، آیا اس کی کورٹ پہ ڈگری کرائی جائے، اس کے حوالے سے کوئی ضامن موجود ہونا چاہیے جو اس بات کی ضمانت دے کہ جو پروپوزلز یا جو آفرز کی گئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو وہ اس پر عمل درآمد بھی کریں گے، کیونکہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اتحاد کے حوالے سے ان کا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا، سوائے قاف لیگ کے جتنی پارٹیز کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اتحاد کیا ہے اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ یا تو حکومت سے الگ ہوئی ہے یا اپوزیشن سے جا کے مل گئی ہے۔ بہرحال اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں شجاعت قریشی۔ السلام علیکم شجاعت، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب शुजात कुरैशी, क्या कहते हैं आप, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से क्या गवर्नर सिंध के हवाले से अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो कोई इस किस्म का मुतालबा किया गया है? देखें, जो ज़राए बताते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो ये है कि पीपल्स पार्टी से जो मुलाकात हुई है अभी आसिफ अली जरदारी से, उसमें जो दीगर मुतालबात थे, खास तौर पर 40% कोटा और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए, सेंसस के हवाले से बात की गई है, हदबंदियां जो है उस पर जरा ये बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हमारा नुमाइंदा भी इस हदबंदियों में शामिल हो। उसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अभी तक गवर्नरशिप के लिए मुतालबा नहीं किया गया है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ये ऑफर जरूर की है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है और हम हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो आपको गवर्नर की सीट जरूर देगा। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर हामी नहीं भरी गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार फिर वक्त मांगा है। जरा ये बताते हैं कि खालिद महमूद सिद्दीकी ने आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि राब्ता कमेटी का फैसला जो होगा और जो कारकुनान से अपने मुशावरत करेंगे उसके बाद ही हम हतमी फैसले पर पहुंच सकेंगे। अभी चौधरी शुजात से भी इनकी मुलाकात हुई एमक्यूएम के वक्त की, लेकिन जराये का कहना ये है कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर की जा रही है उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान को थोड़ा सा तहफुजात हैं उस पर के अमल दरामद पर। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जो मुतालबात माने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से तो उसका गारंटर कौन होगा। जरा ये कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने नून लीग और काफ लीग और शहबाज शरीफ को कहा है कि वो गारंटर बने, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने माजी में भी इस तरह के इत्तेहाद किए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया है और हमें जो है रुस्वा करके रख दिया और अब हम अपने कारकुनान को, अवाम को, वोटर्स को क्या जवाब देंगे। तो इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा है कि जो हमारे दीगर जो इनके अपोजिशन के जो अरकान है वो गारंटर बने। तो एमक्यूएम अभी तक जो है किसी ने अच्छा, मुझे बताइएगा कि शुजात, ये जो मुलाकात काफ लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की होनी थी वो उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, मुलाकात अभी जारी है और जरा ये बताते हैं कि काफ लीग की भी टेंडेंसी है कि वो अपोजिशन के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल एमक्यूएम के मरकज पहुंचे थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने गवर्नर सिंह को भी यही कहा कि आपके अपने अददी पोजीशन जो है वो बहुत खराब है, आपके अपने लोग आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी जमात में जाने के लिए तैयार और हम आपके साथ खड़े हो जाएं तो हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा शुजात, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से गवर्नरशिप देने की का वादा कर लेती है और काफ लीग को सीएम पंजाब देने का वादा कर लेती, तो उस सूरत हाल में तहरीक एतमाद कहाँ खड़ी रहेगी फिर? देखें, अगर इत्तेहादी साथ जुड़ जाएं तो यकीनी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कहा जाए कि वो कामयाब लाजमी होगी तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा हमने कि तहरीक इंसाफ की अपने जो कौमी असम्बली के अरकान थे पहले अपोजिशन इत्तेहाद जो है उन पर ट्राई कर रहा था, लेकिन जब वहां से थोड़ा सा नजर नहीं आई तो उसके बाद फिर वो इत्तेहादी की तरफ आए। यहाँ से अब जो है उनकी बड़ी अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।